अस्सलाम जी वालेकुम जी। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक किसी ने पूछा था तस्ताजिलून, तो देखे क्लियर कट यहाँ लिखा हुआ है, ये तुम ही से शुरू हो रहा है ना। ता इसमें तुम की ही है पहली। तुम जल्दी मांगते हो, तुम सब जल्दी मांगते हो, जमा का सीगा है, बाब इस्तिफाल है, ता से स्टार्ट हो रहा है, तुम सब जल्दी मांगते हो। ठीक है, तो ये तो इसी तरह है, मुजारे का सीगा है और बाब इस्तिफाल है, तो एक सीन और ता एक्स्ट्रा है। जहां तक तवल्ला का ताल्लुक है, वल्ला और तवल्ला, तो उसमें तवल्ला में एक तरह गहरी ग्रामर है, अगर आप ग्रामर पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आएगा कि तवल्ला जो है उसके उसके अंदर जो ता है वो उसकी नहीं है, तुम या उसकी नहीं है, वो बाप की वो है, ता है, और बाब तफउली है। और तवल्ला के मानी दो होते हैं। तवल्ला जो सिंगल वर्ड है, तवल्ला के मानी होते हैं उसने मुंह मोड़ा या उसने दोस्त बनाया, दोनों मानी होते हैं। और तवल्लौ के मानी है कि उन्होंने मुंह मोड़ा या वो मुंह मोड़ गए या उन्होंने दोस्त बनाया। तो इस तरह से इसके मानी है। मजीद एक्सप्लेनेशन जब कहीं पर आएगा तो फिर हम पढ़ लेंगे। चलें। मैम, इसका मतलब है मैंने बात सही ढूंढा था। जी जी, तफाकुल। आपने बात सही ढूंढा था, अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश जज़ाकल्लाह। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तकबीरात आज पढ़ लेते हैं हम। अशरे ज़ुलहिज्जा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आपकी एक कलीग हैं मिसेस खान, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि दुआ करें, तो आप उनके लिए दुआ करें। अल्लाह उनको सेहत दे, और सभी जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। चलो, आज की तफसीर आपकी सूरह अल अनाम आयत नंबर 56 से है। अल अनाम 56। उल कह दीजिए, इन्नी बेशक मैं, नुहीतु मैं रोका गया हूँ। नुहीतु का लफ्ज नहीं से है, नहीं अनिल मुनकिर जो आप कहते हैं। तो आप बता दीजिए, अल्लाह ताला का खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि आप बता दें इनको, मुशरिकीन मक्का समेत हर किसी को, कि मैं तो रोका गया हूँ किससे, अन आबुदा, कि मैं इबादत करूं, अल्लज़ीना उन लोगों की, उन हस्तियों की, तब उना जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा। आप इनको साफ साफ बता दें कि मैं उन हस्तियों को नहीं पुकार सकता, मैं तो रोका ही इससे गया हूँ कि बुतों के बारे में बताऊं, बातिल माबूदों के बारे में बताऊं कि ये बेकार हैं, कोई नफा नुकसान के मालिक नहीं है, और इसीलिए मुझे मामूर किया गया है। अब होता यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही थी कि जो आप यही समझा रहे थे कि बुत ना कोई काम संवार सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं, किसी के नफा नुकसान के मालिक नहीं। और ये इस बात से मुशरिकीन मक्का की तौहीन होती थी, और न सिर्फ उनकी, उनके बुतों की भी तौहीन होती थी, और उनके आबा अजदाद की भी तौहीन होती थी कि ये इतने बेवकूफ थे कि ऐसे बुतों को पूछते रहे सदियों से कि जो कुछ ना बिगाड़ सकते ना संवार सकते हैं। तो मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझौता करना चाहा, कॉम्प्रोमाइज, और कहा कि आप ऐसा करें कि ना आप हमारे बुतों को कुछ कहें, ना हम आपके माबूद को कुछ कहेंगे। हाँ, बीच का, आप जरा हमारे बुतों पे हाथ फेर दें तो हम आपके माबूद को कुछ नहीं कहेंगे। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि आप बता दें इनको कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकता। मैं तो रोका ही इस बात से गया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करूं या करने दूं। मुझे तो मामूर ही इसी बात पर किया गया है कि मैं लोगों का रिश्ता बुतों से, बातिल माबूतों से तोड़कर माबूत हकीकी से जोड़ूं, जो नफा नुकसान का मालिक है। तो यहाँ से हमें भी सबक मिल रहा है कि दीन के सिलसिले में कभी भी दीन के उसूलों पर, दीन के अहकामात पर, दीन के शायर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, मुदाहिनत जिसको कहते हैं। क्योंकि आजकल भी ऐसा होता है ना, कहते हैं ना हाथ हौला रखें जरा, उन्होंने भी यही कहा था जरा हाथ फेर दें। आज भी ऐसे अल्फाज आप सुनते होंगे, मैंने भी सुने कि ऐसे पढ़ाया जाए ना कि जरा हाथ हल्का रख के पढ़ाएं, जरा इनलाइटेड इस्लाम पेश करें तो ज्यादा लोग सुनेंगे। तो बात यह है कि इस्लाम तो हमेशा से एक ही है ना,
آج کا اسلام بدل تو نہیں گیا ہے، تو احکامات بھی وہی ہیں، تو ہمیں تو وہی بتانے، ہاتھ ہلا رکھ کے کیسے بتایا جاتا ہے یہ تو سمجھ نہیں آتی۔ تو بہرحال دین پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس آیت سے، یہاں تک کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ بھی بتا دیں، قل لا اتبع، کہہ دیجئے کہ نہیں میں پیروی کرتا، اہواءکم تمہاری خواہشات کی، تمہاری خواہش نفس کی میں پیروی نہیں کر سکتا۔ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہاتھ پھیر دیں یا آپ ان کو کچھ نہ کہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، تمہارے پیچھے میں نہیں چل سکتا، میں تمہارے دیوی دیوتاؤں کے اوپر ان کو ہرگز بھی ان کی تعظیم نہیں کر سکتا، یا میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ان کو نہ بتاؤں لوگوں کو کہ یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو تمہاری کہنے پر، تمہاری خواہش نفس پر نہیں چل سکتا، کیونکہ تمہارا دین صرف ظن و گمان اور خواہش نفس پر مبنی ہے، تمہارے پاس تو اس کی کوئی دلیل ہی نہیں کہ تم بتوں کو کیوں پوچھتے ہو۔ تو اس لیے تمہارے خواہش نفس کی پیروی اگر میں نے کر لی تو کیا ہوگا، قط دللت، تو سمجھ لو کہ میں تو بھٹک گیا۔ اگر میں تمہارے کہنے پہ چل دیا، تمہاری باتیں مان لی، خواہش نفس کی تمہاری جو پیروی ہے وہ کر لی، تو قط دللت، تحقیق یقینی طور پر پھر تو میں بھٹک گیا۔ اور جب میں بھٹک گیا، اذن وما انا من المہتدین، تو تب تو میں ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ اور جب میں ہی ہدایت بھٹک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا، تو میں لوگوں کو کیسے سیدھی راہ دکھاؤں گا اور ہدایت کی راہ دکھاؤں گا؟ لوگ کیسے ہدایت پائیں گے؟ تو میں تو کسی حالت میں بھی وہی الہی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اور ایسے ہی بات آپ کو پتہ ہے سورہ کافرون میں بھی آئی ہے، سیم یہی بات ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہی بات ہے نا، کہہ دیے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، ٹھیک ہے۔ مزید آپ ان کو بتائیے کہ قل کہہ دیجئے انی، بے شک میں، علی بینۃ، میں تو اوپر ایک بینہ کے ہوں، روشن دلیل کے اوپر ہوں، میرے رب بھی اپنے رب کی طرف سے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور جھٹلا دیا تم نے جس کو، اس کو تم نے جھٹلا دیا، ما عندی، اور نہیں میرے پاس، ما تستعجلون، جو تم جلدی مانگتے ہو، بھی جس کو، جو تم جلدی مانگتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کیا جلدی مانگتے تھے؟ عذاب۔ اور بات تو یہ ہے کہ ان الحکم، نہیں ہے حکم الا للہ، مگر صرف اللہ کا حکم، صرف اللہ کا چلتا ہے۔ یقص، جو بیان کرتا ہے الحق، حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں میں۔ تو ہر درم مشرکین کا ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہم اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ کہ ہم تو بہت گناہ کے کام کر رہے ہیں، تو جس کی تم دھمکیاں دیتے ہو ہمیں، وہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو جواب دیں کہ میں اس بات پر بہت راضی ہوں، میرے لیے بات اطمینان بخش ہے کہ میں تو ایک روشن دلیل پر چل رہا ہوں، یعنی وحی الہی۔ روشن دلیل کیا ہے یہاں پر؟ وحی الہی، اس کی روشنی میں چل رہا ہوں اور ہدایت کے راستے پر چل رہا ہوں، اور وہ روشن دلیل ہے جس کو تم نے جھٹلا دیا۔ یہ جس کے اوپر میں چل رہا ہوں اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ اور رہی بات عذاب کی کہ تم پر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اس بات کا اختیار میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو، یعنی عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، میں لا ہی نہیں سکتا، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور عذاب کی حکمت اور حکم، اور عذاب جو ہے اس کی حکمت اور حکم کے مطابق نازل ہوگا، کیونکہ حکم اس کا چلتا ہے، ان الحکم للہ، اور وہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، حق بیان کرتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والوں میں ہاں۔ تو جب اس کو وہ سمجھے گا کہ اب عذاب آنے کا وقت ہو چکا ہے، حق وقت ہے، اور جب وہ سمجھے گا کہ بہترین ٹائم ہے، تو وہ اس وقت بہترین ٹائم پر بہترین فیصلہ کر کے بہترین قسم کا عذاب تم پر نازل کر دے گا۔ میرے پاس تو ہے اس کا اختیار۔ اور ہم نے دیکھا کہ بدر کیا تھا، غزوہ بدر کوئی عذاب سے کم تھا، بہت بڑا عذاب ہی تھا وہ۔ قل کہہ دیجئے لو اندی، اگر میرے پاس ہوتا، ماں جو تستعجلون، تم جلدی مانگتے ہو، اگر میرے پاس ہوتا جو تم جلدی مانگتے ہو، بھی جس کو، لقضی، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، الامر، معاملے کا، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، لیکن واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عالم، بہت زیادہ جانتا ہے، بالظالمین، ظالم لوگوں کو۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہہ رہے ہیں کا خطاب مشرکین مکہ سے کہ دیکھو تم بار بار کہتے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو بات یہ ہے کہ اگر عذاب لانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں تھوڑا بہت تم کو دکھائی چکا ہوتا، ٹھیک ہے، کب کا عذاب آ چکا تھا اور میرے اور تمہارے درمیان جھگڑا جو ہے چکا دیا جاتا، یعنی میں تھوڑا بہت کچھ دکھا دیتا تاکہ تم کو یقین ہو جائے اور تم ایمان لے آؤ، لیکن بات وہی ہے کہ عذاب لانا جو ہے وہ میرے اختیار میں تھا ہی نہیں، اس کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے ظالموں کو، تو ظالموں کو کے اوپر جس طریقے سے اور جب اس نے عذاب لانا ہوگا تو وہ عذاب لے آئے گا، میرے اختیار میں ہوتا تو میں شاید تھوڑا بہت دکھا دیتا تاکہ تم کو یقین ہو جائے اور تم ایمان لے آؤ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں یا غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں یا غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ مفاتح کا جو لفظ ہے نا اس کے دو معنی کیے گئے، ٹھیک ہے، ایک مفتاح کے ذریعے کیا گیا، مفتاح نیم کے اوپر زبر، مفتاح کہتے ہیں خزانے کو، اور مفاتح اس کی جمع ہے، ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا مفتاح کے ذریعے کیا گیا، مفتاح نیم کے نیچے زیر لگا دیجیے، تو مفتاح جو ہے وہ اسم آلہ ہے، چابی کو کہتے ہیں کنجی، مفعال کے وزن کا، تو دونوں معنی کیے گئے ہیں، تو اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں یا غیب کے خزانے، لا یعلمها نہیں جانتا ان کو، یعنی غیب کے خزانے کو یا غیب کی کنجیوں کو، الا مگر ہوا وہ، وہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب ہر وہ چیز جس کے ہمارے حواس خمسہ ادراک نہ کر سکے، جو حواس ہے نا خمسہ، پانچ، دیکھنا، سننا اور سونگھنا وغیرہ، اور ہمارے اس حواس خمسہ ادراک نہ کر سکیں، غائب ہو جو، تو وہ غیب کہلاتے ہیں۔ تو غیب کی چیزوں کا سارا علم اللہ کے پاس ہے، جو ایک سرب مہر خزانے کی شکل میں موجود ہے، اور اس خزانے کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ صرف اللہ کے پاس ہیں۔ یا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے سوا ان غیب کے خزانوں تک رسائی نہیں رکھتا، غیب کے خزانوں تک جانے کا راستہ ذریعہ نہیں جانتا۔ تو جو کوئی بھی غیب جاننے کا دعویٰ کرے، اب دیکھیں غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اپنے انبیاء کو اس کا علم دے دیا، انبیاء کو، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں دیا ہے، تو اگر آج کوئی غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، غیب جاننے کا اگر آج کوئی دعویٰ کرتا ہے، جتنا دینا تھا غیب کا علم وہ صرف انبیاء کو دیا گیا ہے، اور انبیاء کو بھی سارا علم نہیں دیا گیا، ابھی آپ کو اینڈ میں بتاؤں گے، جتنا اللہ نے چاہا، الا بما شاء۔ تو آج اگر کوئی غیب کا علم جاننے کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، وہ اللہ کی صفت کا انکار کرے گا جو علام الغیوب ہے، یا کوئی غیب کا علم بتاتا ہے اور انسان اس پر یقین کرتا ہے تو وہ بھی گناہ کا کام ہے اور وہ بھی جھوٹا ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں غیب کا حال معلوم کرنے سے اور اس پر یقین کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے کہ کل کیا ہوگا، مستقبل کا احوال صرف اللہ جانتا ہے۔ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عراف کے پاس جائے، عراف کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا، جس کو آج کل بڑے ماڈرن نام دیے ہوئے ہیں، تو جو بھی کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، ٹھیک، اور آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ پوچھتے ہیں، بڑے شوق سے ٹی وی پہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ لیپ ٹاپ، اور بڑے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے اور اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ بہت ہی سخت وعید ہے۔ کیا نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن کریم۔ تو اس نے اس چیز کا کفر کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اگر کاہن کے پاس جا کے مستقبل کا حال پوچھے اور اس کی تصدیق بھی کرے کہ ہاں دیکھو اس نے یہ بتایا تھا اور بالکل یہی میرے ساتھ ہو گیا، میرے اسٹار میں بھی یہی لکھا ہوا تھا اور بالکل یہی میرے ساتھ ہوا ہے، تو اس کے اس طرح کرنے کے اوپر یہ وعید پھر لاگو ہو جاتی ہے۔ ایک اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ تو غیب کے خزانے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، یا غیب کے خزانوں کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، کوئی ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ مفاتح الغیب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے،
نمبر 1 قیامت کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا ہے کہ صرف علامات بتائی ہیں۔ نمبر 2 بارش وہی برساتا ہے۔ نمبر 3 وہی جانتا ہے کہ ارحام میں کیا ہے۔ اچھا اب یہ یہاں تک تو حدیث کے الفاظ ہیں، نمبر 3 کو میں ایکسپلین کروں گی کہ ارحام میں کیا ہے، یعنی رحموں میں کیا ہے۔ آپ کہیں گے الٹرا ساؤنڈ تو بتا دیتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ارحام میں کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ رحم میں جو کچھ ہے اس کے اندر کیا تغیرات آ رہے ہیں، اس کا نصیب کیا ہے، قسمت کیا اس کی لکھی گئی، اس کی زندگی کتنی ہے، یہ سب کون جانتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ الٹرا ساؤنڈ یہ بھی بتا دیتا ہے؟ نہیں بتاتا۔ اور سیکس بھی اکثر و بیشتر الٹی بتا دیتا ہے۔ آپ بلو کپڑے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹی پیدا کرتی ہے۔ تو بہرحال 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ 5ویں کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 24 کا ترجمہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ سورہ لقمان آیت 24، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم کہ کس سرزمین پر مرے گا۔ یاد رکھو پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ بہت علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں غیب کو چھپا کے رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ سب سے پہلے قیامت ہی چھپا کے رکھی گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ قیامت کا وقت بتا دیا جاتا تو سب سے پہلے تو ہم بہت ہی آرام سے بیٹھے رہتے کہ قیامت تو ابھی ہمارے تو زندگی میں آنی ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو کچھ اچھا عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹھے رہیں، جنہوں نے کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ یا پھر یہ کہ بہت ہی ڈر جاتے ہیں اور بالکل ہی کچھ زندگی کو گزار ہی نہیں سکتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آزمائش ختم ہو جاتی اگر قیامت کا وقت بتا دیا جاتا، آزمائش ختم ہو جاتی نا، زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا۔ پھر اسی طرح دیکھیں زمین کا علم اگر کسی کو پتا چل جائے کہ اس نے کس سرزمین پہ مرنا ہے، کبھی جائے گا انسان وہاں پر؟ کبھی بھی نہیں جائے گا، بھاگتا ہی رہے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پاس صرف غیب کا مکمل علم ہے، مفاتیح الغیب ان کے پاس ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی البر والبحر، ٹھیک ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں اور سمندر میں۔ اب کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی وسعت کتنی ہے یہ بتانے کے لیے کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ روشنی ڈالیں، کچھ چیزوں پر۔ ویسے تو بہت سارے غیب کے خزانے ہیں، اور یہ وہ چیزیں، کچھ چیزیں بھی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا، ان کے بارے میں بھی نہیں جانتا، ان سب کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ جانتا ہے جو کچھ کس میں ہے، بر میں، خشکی میں، اور جو کچھ سمندر میں، باہر میں۔ تو جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے ان کی حقیقت، تعداد، ان کے حالات، یہ سب کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب خشکی کے اوپر کیا ہے آپ سوچیں، کتنے میدان ہیں، کتنے جنگل ہیں، اس جنگلوں میں کتنے درخت ہیں، کتنی جڑی بوٹیاں ہیں، کتنے پہاڑ ہیں زمین کے اوپر، اس میں کتنے غار ہیں، کتنے صحرا ہیں، صحرا ہے، ڈیزرٹس، اس میں ریت کتنی ہے، ریت میں کتنے اشراط الارض موجود ہیں، جنگل میں کہاں کہاں کن جنگلوں میں انسان بھی رہتے ہیں اور جن بھی رہتے ہیں، کتنے حیوان رہتے ہیں، کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر باہر کی طرف آ جائیں، سمندر کی طرف۔ سمندر کی مخلوق بھی اتنی زیادہ ہے کہ ابھی تک سمندری مخلوق کے سارے کے بارے میں انسان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ اور مخلوق کے علاوہ بھی سمندر کے اندر کتنی معدنیات ہیں، کتنی سیپیاں ہیں، کتنی گہرائی میں سمندر میں کیا پایا جاتا ہے، کون سی نباتات ہیں، یہ بھی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ مزید کیا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا بھی مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ایک ایک پتے کے نکلنے اور گرنے کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مثال اس لیے دی گئی کہ جان لو کہ اس کا علم ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی چیز پر محیط ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ہم تو ایک درخت کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے، ایک درخت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس کے پتے کتنے گرے ہیں اور کتنے نکلے ہیں؟ وہ ہر درخت کے بارے میں، ایک ایک پتے کے بارے میں جانتا ہے کہ کون سا پتا کہاں پر گرا ہے اور کتنے پتے نکلنے اور کتنے گرے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک موسم آتا ہے جس میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور دوسرا موسم آتا ہے تو اس میں نئے نکلتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی قابل غور بات ہے کہ صرف پتے گرتے ہیں، شاخیں نہیں گرتی ہیں۔ یہ نظام بھی کون چلا رہا ہے؟ شاخوں پر نئے پتے نکلتے ہیں۔ تو وہی جانتا ہے سب کچھ اور وہی نظام چلا رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا کچھ۔
اور ولا حبتن، اور نہ کوئی دانا، ظلمات الارض، جو زمین کے اندھیروں میں ہے، تو اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ حبا کس کو کہتے ہیں؟ دانا، کوئی اناج کا دانا یا گٹھلی وغیرہ اس کو۔ تو جو کوئی بھی دانا، گٹھلی، بیج زمین کے اندر ہے، کہاں ڈالا گیا ہے، کتنے ڈالے گئے ہیں، اور کئی نہیں بھی ڈالے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا ہے وہاں پر۔ بندے نہیں ڈالتے، آپ کو پتا ہے نا، بہت ساری چیزیں خود ہی نکلتی ہیں۔ کیسے؟ سائنس کہتی ہے کہ وہ پولینیشن ہوتی ہے، ہاں، کہ ایک جگہ سے پھول سے دانا اڑتا ہے، بیج جو ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے، اڑ کے کہیں دور جا کے کسی اور پھول کے اوپر لگتے ہیں وہاں پر، یا کسی اور جگہ پہ گرتے ہیں وہاں پر وہ نکل آتے ہیں۔ تو یہ سب کون جانتا ہے کہ آپ نے کتنے بیج ڈالے ہیں، کتنی گٹھلیاں ڈالی ہیں؟ نہیں بھی ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے کس بیج کو کہاں پہنچانا ہے، زمین کے اندھیروں کے اندر بیج کے ساتھ کیا تغیرات ہو رہے ہیں، کیسے ہو کے کیا تبدیلی ہو کے اس میں سے اندھیروں کے اندر چھوٹا سا پودا پھوٹتا ہے، پھر اس سے بڑا درخت بنتا ہے۔ تو یہ سب بھی کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہ بات بھی اس کے وسیع علم کی دلیل ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہیں کوئی تر چیز، رطب تر چیز کو کہتے ہیں، ولا یابسن، اور نہ کوئی خوش چیز، مگر کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، جو اس کے پاس ہے۔ ایک ایک چیز، ہر قسم کی چیز جو زمین کے اندر ہے، زمین کے باہر ہے، خشکی میں ہے، تری میں ہے، باہر میں ہے، بر میں ہے، درختوں کے اوپر ہے، جنگل میں ہے، میدان میں ہے، جہاں بھی ہے اللہ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور ایک روشن کتاب، کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ اسی کتاب کے مطابق، اسی علم کے، اللہ کے علم کے مطابق ساری دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، اور اسی کے مطابق جب وقت آئے گا تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کسی تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ اور لوح محفوظ کو قرآن میں کئی اور ناموں سے بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، اور کتاب المکنون بھی کہا گیا ہے، کتاب المکنون، چھپی ہوئی۔ تو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اور اس تک رسائی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ انس، نہ جن، نہ نبی، نہ کوئی ولی۔ ٹھیک؟ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں، انبیاء کو بھی جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا اتنا ہی تھا۔ اس کے کچھ مثالیں میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان نوح آیا تھا، تو ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ دل سے ایمان نہیں لایا تھا، کافر تھا۔ تو انہوں نے نوح علیہ السلام نے اس کو کہا تھا، پڑھیں گے آپ آگے، کہ تم آ جاؤ کشتی پہ، تو وہ نہیں آیا، اس نے کہا نہیں مجھے بچا لے گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، لیکن وہ ڈوب گیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اے اللہ تعالیٰ تو نے تو کہا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تمہیں جس بات کا علم نہیں ہوتا اس کی فرمائش نہ کیا کرو۔ تو ان کو علم نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا کیا ہے، کہ اس کو بچنا چاہیے، نہیں بچنا چاہیے، مسلمان ہے، کافر ہے، کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی، بادشاہ، سب کچھ تھے، ہوائیں مسخر تھے، جن مسخر تھے، سب کچھ تھا، جانور مسخر تھے، لیکن قوم سبا کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے۔ حدود نے آ کے ان سے کہا تھا، آپ سورہ نمل میں پڑھیں گے کہ حدود نے آ کے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایسی چیز کی، ایسے ملک کی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو ان کو علم نہیں تھا۔ اور پھر اسی طرح جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی تو جنوں تک کو پتہ نہیں چلا تھا، یعنی جنوں کو بھی کیسے پتہ چلا تھا؟ ان کو، جنوں کو ایسے پتہ چلا تھا، اصل میں ہیکل کی تعمیر ہو رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام عصا کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب دیمک نے ان کے عصا کو کھانا شروع کیا اور وہ گرا، اور جب وہ گرے تو جنوں کو پتہ چلا کہ تو انتقال کر چکے ہیں۔ تب آپ دیکھیں جنوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور ہم کہتے پھرتے ہیں فلاں کے پاس موکل ہے، فلاں کے پاس موکل ہیں، تو اس لیے وہ اس کو جو ہے وہ غیب کا حال بتا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا، سورہ یوسف میں پڑھیں گے، یوسف علیہ السلام کو پہلے ان کے سوتیلے بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا، تب بھی یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا تھا، انہوں نے صبر کیا تھا کہ وہ صبر جمیل۔ پھر وہ مصر پہنچ گئے تھے، تب بھی یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا تھا، ہاں، کیونکہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا، اور سالہ سال وہ روتے رہے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس ساری باتوں سے، ہاں، ایک اور بھی مثال، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے، جب وہ قوم لوط کی طرف جا رہے تھے، تو ان کو کون سا پتہ چل گیا تھا کہ فرشتے ہیں؟ وہ تو بچڑا بھی ان کے لیے آئے تھے، تو جب انہوں نے نہیں کھایا تب ان کو پتہ چلا، جب انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ غیب کا مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔
اور کسی بندے کے متعلق آج کے دنوں میں یہ یقین رکھنا کہ وہ غیب کے مستقبل کی خبریں بتا سکتا ہے، یہ بتا سکتا ہے کہ شادی کب ہوگی آپ کی یا کیسا فلاں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ یقینی طور پر شرک کی ایک قسم ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے، اور اس کے بارے میں مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین سے 50,000 سال پہلے لکھ لی تھیں جب اس کا عرش پانی پر تھا۔ ٹھیک ہے، تو سب کچھ تو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت اگلی آیت ہے جو بہت انفارمیٹیو ہے اور اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے اور بہت ہی آنکھیں کھولنے والی بھی ہے، اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا بیان ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ، جو فوت کرتا ہے تم کو یا پورا پورا لیتا ہے تم کو، باللیل، رات کو، وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو تم کام کرتے ہو، بالنہاری، دن میں۔ جرح کا جو لفظ ہے نا وہ ارادے اور کوشش کے ساتھ کام کرنے کے لیے آتا ہے۔ کام کے لیے آپ اور بھی الفاظ پڑھتے ہیں نا، عمل پڑھتے ہیں، فعل پڑھتے ہیں، کسب پڑھتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، کل میں نے بتایا تھا۔ تو جرح کے معنی بہرحال ہوتے ہیں اختیار سے ارادے اور کوشش سے کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو رات کو تم کو فوت کرتا ہے، مطلب سلا دیتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو۔ ثم، پھر یب اسکم، پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو، فی ہی، اس میں، کس میں اٹھاتا ہے؟ بن نہار، دن میں، رات کو سلا دیتا ہے اور دن میں تم کو اٹھاتا ہے۔ فی ہی کے آگے میں نے آپ کو لکھوایا تھا دن میں، تو وہ جانتا ہے ما جرا تم، جو کچھ تم دن میں کرتے ہو۔ ثم یبعثکم، پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو، فی ہی، اس میں، یعنی دن میں اٹھاتا ہے۔ کیوں اٹھاتا ہے دن میں؟ لیقضی، تاکہ پورا کیا جائے، اجل مسمی، مقررہ وقت۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہارا اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو بھی تم کرتے رہو۔ تو هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ وہ ذات ہے جو فوت کرتا ہے تم کو رات میں۔ توفا کے معنی آپ کو عیسیٰ اسلام کے جب ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں بہت ڈیٹیل بتائی گئی تھی، تھوڑا بہت پھر سے بتاتی ہوں۔ توفا، جیسے ابھی تولا پوچھا جا رہا تھا نا، تو یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ بھی وفا اور توفا۔ توفا کے معنی ہوتے ہیں، روٹ اس کا بھی وفا ہے، وفا، یا پورا پورا لینا۔ تو اب آپ اس کو ایسے سمجھے کہ انسان کا جسم دو چیزوں سے بنا ہے، پہلی بات، ایک جسم اور جسم کے اندر جان، اور جان کے اندر شعور سے بنا ہوا ہے، ایسے بنا ہے انسان کا جسم۔ جسم ہے، جسم میں جان ہے، اور جان میں شعور ہوتا ہے۔ نیند کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جسم اور جان میں آپ کے پاس موجود رہتی ہے، لیکن شعور چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ہوتا ہے نیند کے وقت، غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ جسم اور جان، جسم کے اندر جان موجود رہتی لیکن شعور چلا جاتا ہے۔ موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جان اور شعور چلے جاتے ہیں، جسم یہیں دنیا میں رہ جاتا ہے۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسری نمبر کیا ہے؟ مکمل توفا کب ہوتا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا تھا، پورا پورا لیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جسم جان شعور سمیت اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ آپ کو میں دوسرے طریقے سے بات سمجھاتی ہوں، وہ زیادہ آسان طریقہ اور آپ کو اچھا سمجھ میں آئے گا۔ دوسرے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جسم اور روح۔ اب روح جو ہے اس کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں، دو قسم کی روح آپ کے جسم کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حیوانی روح ہے جس کی وجہ سے آپ کے اعضاء کام کرتے ہیں، اور ایک کو نفسانی روح کہا جاتا ہے، نفس سے، جس سے آپ کا شعور کام کرتا ہے۔ اب رات کو نیند کے دوران کیا ہوتا ہے؟ نفسانی روح نکل جاتی ہے یا نکال لی جاتی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو رات کے وقت تم کو پورا لے لیتا ہے، فوت کر دیتا ہے۔ تو کون سی روح لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ رات میں؟ نفسانی روح نکال لیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا شعور کام کرتا ہے۔ تو اب نفسانی روح جب نکل جاتی ہے تو انسان کی نظر، سماعت اور شعور یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نیند میں آپ کو نہ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ آپ کا شعور کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرا پارٹ ہے روح کا، حیوانی روح، وہ جسم میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے سانس چلتی رہتی ہے، دل دماغ کام کرتا ہے، دوران خون چلتا رہتا ہے۔ نیند ٹوٹ جائے یا جگا دیا جائے آپ کو تو نفسانی روح واپس آ جاتی ہے۔ اگر یہ نفسانی روح واپس نہ آئے تو حیوانی روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان دونوں روحوں کا جو پارٹ ہے ان کا آپس میں تعلق یہ ہے، نفسانی اور حیوانی روح کا،
کہ دونوں کے ملنے سے ہی انسان زندہ ہے. ٹھیک ہے. اگر جو انسان اللہ تعالیٰ روح نفسانی رات کو نکال لیتے ہیں، اگر اس کو نہ بھیجیں واپس تو حیوانی روح بھی مر جائے گی اور انسان ختم ہو جائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند کو موت کی چھوٹی بہن بھی قرار دیا. ٹھیک ہے. وفات اصغر بھی کہا جاتا ہے نیند کو، کیونکہ نیند میں انسان آدھا مردہ ہوتا ہے، آدھی روح اس کے اندر موجود ہوتی ہے، آدھی نکلی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو اس میں مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی. سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے. الزمر 42 کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی انہیں نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی ان کو نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. پھر جس روح کے اوپر موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے انہیں تو وہ روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو اس وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے یا واپس کر دیتا ہے جب تک کہ ان کا وقت نہیں آیا ہوتا. تو غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. یہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہی موت کے وقت بھی قبض کرتا ہے اور سوتے وقت بھی. تو جن کا موت کا حکم آ چکا ہوتا ہے ان کو تو روک لیتا ہے. تو ظاہر ہے جب نفسانی روح واپس نہیں آتی تو نہ حیوانی روح بھی مر جاتی ہے، اور جن کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا تو ان کو واپس بھیج دیتا ہے. تو یہی بات یہاں پر بھی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں اس میں سمجھایا کیا جا رہا ہے اس آیت میں؟ قدرت الہی کی بڑی زبردست وسعت کا اظہار ہے، اور نیند کا حال بتا کر باعث بعد الموت پر استدلال کیا جا رہا ہے، دلیل دی جا رہی ہے. سمپل الفاظ میں باعث بعد الموت کیا ہوتی ہے؟ جو موت کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو جس طرح نیند میں اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے، پھر دوبارہ بھیج کر آپ کو اٹھا دیتا ہے، صبح اٹھا دیتا ہے ثم یبعثکم فیہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ روز قیامت بھی کرے گا. اس میں کون سا مشکل ہے کہ آپ کے جسم کو دوبارہ عجب الزم سے گرو کر دیا جائے گا اور دوبارہ وہ روح کو بھیج دے گا جو کہ جمع کی ہوئی ہیں یا علیین میں یا سجین میں. ٹھیک ہے. اور اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا. اس میں کون سا مشکل ہے؟ یہ کام تو وہ روز کرتا ہے. کوئی مشکل ہے؟ اور دوسری بات یہ سمجھائی جا رہی کہ سوتے جاگتے ہر حال میں ہر بندہ مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں ہے. جو کچھ وہ دن میں کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو سوتے وقت کی اس کی حالت ہوتی ہے وہ بھی مکمل اللہ کے اختیار میں وہ ہوتا ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نفسانی روح کو واپس کر دے، چاہے تو نہ واپس کرے. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست ریالٹی بیان کی ہے جس کی طرف لوگوں کی بہت کم دھیان جاتا ہے. سوچیں کہ اس بات کے اوپر ہم لوگوں میں سے کس کا دھیان ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر دن جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارے پاس مہلت ہے. یہی تو بتایا جا رہا ہے اس میں. آیت بہت غور طلب ہے، تدبر کریں اس میں. یہی تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ وہ تمہیں فوت کر دیتا ہے رات کو، ہو سکتا ہے وہ دوسری روح جو نکالی گئی واپس ہی نہ آئے. اور تو اس لیے ہر دن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم اس کو مہلت سمجھتے ہوئے بہتر سے بہتر عمل کر لیں. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو اس میں دن کے وقت، یعنی رات کو سونے کے بعد دوبارہ تم کو اٹھا دیتا ہے دن میں. کیوں اٹھا دیتا ہے دن میں تمہیں دوبارہ؟ تاکہ کیا کیا جائے؟ لیقضی اجل مسمى، تاکہ جو مقررہ مدت ہے وہ پوری ہو جائے. یعنی کیونکہ جس کا موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو ظاہر ہے اس کی نفسانی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور دن میں اس کو اٹھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کا اجل مسمى ابھی آیا نہیں ہوتا. اور پھر بات یہ ہے کہ اصل کے ثم الیہ مرجعکم، فائنلی تو لوٹنا اسی کی طرف ہے. یعنی وہ اسی طرح سلاتا اور اٹھاتا رہے گا جب تک کہ اجل مسمى پوری نہ ہو جائے، اور جب اجل المسمى پوری ہو جائے گی تو پھر نفسانی روح کو روک لیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ سب کے سب کا لوٹنا کس طرف ہے؟ مرجع تمہارا کدھر ہے؟ لوٹنے کی جگہ اسی کی طرف ہے. اور لوٹ کر کیا ہوگا پھر جب آپ اس کے پاس پہنچیں گے، میں آپ اس کے پاس پہنچوں گے، تو پھر ثم ینبئکم، وہ بتا دے گا تم کو. نبا سے اہم خبر دے گا تم کو. کس بارے میں؟ بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تو عمل کرتے رہے تھے سب کچھ بتا دے گا. ایک ایک چیز بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے. کیسے بتائے گا؟ ایک تو وہ علم الغیوب ہے، اس کے بعد وہ سمیع اور بصیر بھی ہے. پھر اتمام حجت کے لیے پورا اعمال نامہ سامنے موجود ہوگا، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی اس کے اندر
بلیک اینڈ وائٹ میں پورا ریکارڈ سامنے ہوگا آپ کے اور میرے کہ یہ کیا تھا تم نے. اور مزید کیا ہے, ہاتھ پیر اور کھالے بھی گواہی دیں گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, سورہ یاسین کی آیت ہے. ٹھیک ہے, ہم اس دن منہوں پہ تو مہر لگا دیں گے اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ, اور شہادت دیں گے ان کے پیر. زمین شہادت دے گی. یوم دن تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا, سورہ زلزال. زمین بتا دے گی میرے اوپر کون سے برے کام اور برے اچھے کام کیے گئے ہیں. تو سارے دلائل کے ساتھ اور بلیک اینڈ وائٹ پوری دستاویزات کے ساتھ وہ بتا دے گا. یُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ. تو بہت ہی انفارمیٹیو آیت ہے, بہت خوبصورت آیت ہے, اور ہمارے سمجھنے اور عمل سے گہرا تعلق ہے کہ ہمیں ہر روز جب ہم صبح اٹھتے ہیں سو کر تو سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ پھر ہمیں ایک مہلت مل گئی ہے, تو آج میں کچھ ایسا کر گزروں جو وہاں میرے کام آ جائے, اللہ کی امیدوں پر میں پوری اتر جاؤں, اس کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ آپ کی میری روح کو جب لوٹاتے ہیں اس دن میں تو اس امید کے ساتھ ہی لوٹاتے ہیں کہ میرا بندہ شاید اب سدھر جائے گا اور اب سدھر جائے گا. تو سدھر جانا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ میں کچھ ایسا کر لوں کہ کاش سابقون اور اولئک المقربون میں ہی شامل ہو جاؤں. وَهُوَ الْقَاهِرُ, اور وہ پوری طرح قاہر ہے, غالب ہے, فوق عبادہ, اپنے بندوں کے اوپر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ, نگہبان, حفاظت کرنے والے. حفظہ جو ہے حافظ کی جمع ہے, اور مراد اس سے حفاظت کے فرشتے, محافظت کرنے والے فرشتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح قاہر ہے, غالب ہے. ٹھیک ہے, اور پیچھے بھی ہم نے یہی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری طرح غلبہ ہے انسان کے اوپر. رات کو وہی فوت کرتا ہے, آدھی روح نکل جاتی ہے, دن کو پھر اٹھاتا ہے, سب جانتا ہے. ما جرا تم بالنہار, تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح هو القاہر فوق عبادہ, پوری طرح غلبہ رکھنے والا ہے ہر وقت ہر حالت میں. هو القاہر فوق عبادہ, چاہے سوتا ہو چاہے جاگتا ہو, کچھ بھی کر رہا ہو, تو وہ پوری طرح قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو اختیار اور ارادہ دیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود کتنے ہی امور ایسے ہیں جس میں انسان کی منمانی نہیں چلتی, وہ فطرت کے آگے, اس کے قوانین کے آگے بے بس ہے, مجبور ہے. مثلا رحم مادر میں اپنی شکل خود سے کوئی بنا سکتا ہے کہ میری ایسی بن جائے؟ اپنے بچے کی بنا سکتا ہے کہ ایسا پیدا ہو جائے؟ نہیں کر سکتا. کس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونا ہے, کب پیدا ہونا ہے, کسی کے اختیار میں ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک کے جتنے مراحل ہیں وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, چاہے کتنا بھی کچھ کر لے, وہ ٹاسک لگا لے, فلانا کر لے, بوڑھا ہو کے رہنا. کوئی اپنی مال و دولت اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کر سکتا نہیں, جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہی ملے گا آپ کو. اولاد آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیں, اللہ نے نہیں چاہا نہیں ملے گی. پھر اسی طرح کوئی بھی اپنی موت کو بھی نہیں روک سکتا, وہ اجل مسمہ پر ضرور آ کے رہے گی. تو وہ هو القاہر فوق عبادہ, تو وہ پوری طرح غالب ہے اپنے بندوں پر, اور وہ بھیجتا ہے اپنے بندوں کے اوپر حفاظت کرنے والے. یعنی کیونکہ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غلبہ رکھتا ہے, اس لیے وہ اپنے بندوں کی محافظت بھی کرتا ہے, حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے. اب حفاظت کرنے والوں سے مراد یہاں فرشتے ہیں, اور آگے کی آیت بھی بہت خوبصورت اور انفارمیٹیو ہے, اس میں مختلف قسم کے فرشتوں کا ذکر ملے گا. تو حفظہ سے پہلا جو معنی مراد ہے اس سے کرامن کاتبین ہے. یہ کون ہے؟ کرامن کاتبین کہتے ہیں جو آپ کے رائٹ لیفٹ کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں, اور جو ایک ایک لفظ لکھ رہے ہوتے ہیں, ایک ایک فعل اور ایک ایک لفظ جو ہم کرتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں, ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. کرامن عزت والے, اور کاتبین لکھنے والے. تو جو کچھ بھی انسان جرا تم بن نہار کر رہا ہوتا ہے اس کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے. اور چنانچہ یہ بات جو ہے نا بخاری کی حدیث میں بیان کی گئی ہے, بخاری کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں, پھر فجر اور عصر کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں, اور پھر رات والے فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے وہ اوپر چڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ تم سے خوب اچھی طرح واقف ہوتا ہے. فرشتے کہتے ہیں ہم نے جب انہیں چھوڑا تھا تب بھی نماز پڑھ رہے تھے, اور جب ان کے پاس گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک, اس سے ہمیں کیا پتا چلنا ہے
کہ کرامن کاتبین جو ہیں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فجر کے وقت اور عصر کے وقت. اب 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث بخاری کی بتا رہی ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے فجر اور عصر کی نماز کی بہت اہمیت بھی آئی ہے. نمازیں پانچوں اہم ہیں, لیکن جو فجر اور عصر پڑھ لیتا ہے پھر وہ ساری پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غالب ہے, اور جو فرشتے ہیں فرشتوں کو انسان کی نگرانی پر معمور کیا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہر وقت الرٹ ہے. جیسے سورہ کاف میں آتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, بہت ہی ہوشیار باش فرشتے ہیں, ہر وقت لکھ رہے ہیں, اور ایسا اتمام حجت کے لیے کیا گیا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہے, وہ سب جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. تو اتمام حجت تاکہ ریکارڈ سامنے ہو اور کوئی بھی انکار نہ کر سکے. ہم تو ایسے بندے ہیں نا, اگر ریکارڈ نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کی ہے, ایک ایک چیز ریکارڈ میں موجود ہوگی. جیسے وہ اس میں آتا ہے نا سورہ کہف میں, انسان دیکھ کے کہے گا اس کو اعمال نامے کو کہ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کیسی کتاب ہے یا اللہ, یہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. اور کرامن کاتبین کا ذکر سورہ الانفطار میں ہے, الانفطار آیت نمبر 11 میں ہے, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. پھر دیکھیں دوسرا معنی حفظات کا کہ کرامن کاتبین کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں انسان کے اور محافظت کرتے ہیں. اور اس کے ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ سورہ الرعد, سورہ الرعد آیت نمبر 11 ہے, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, اور ان کے لیے پہرے دار ہیں, اس کے پہرے دار ہیں اللہ تعالیٰ کے, انسان کے آگے اور پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. تو آگے پیچھے یہ ہیں, دائیں بائیں جو ہیں کرامن کاتبین ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح پھر دیکھیں کہ جو رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی فرشتہ حفاظت کے معمور ہوتا ہے. اور ایسی بات نا سورہ الانبیاء میں بھی آتی ہے, آیت نمبر 42 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل من یکلؤکم باللیل والنہار, پوچھئے ذرا تمہاری کون حفاظت کرتا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی. تو هو القاہر فوق عبادہ, اللہ تعالیٰ قاہر ہے, غالب ہے اپنے بندوں پر. اس نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اعمال بھی لکھ رہے ہیں اور حفاظت بھی کر رہے ہیں. تو جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آئے گا تو وہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے, بچاتے رہیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اتنا شدید ایکسیڈنٹ تھا, فلانا اتنے اوپر سے گر گیا, بس اللہ ہی نے بچا لیا. تو اللہ ہی بچاتا ہے, یہ فرشتے اللہ کے حکم سے بچاتے ہیں, کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا ہوتا. لیکن جب اجل مسمى آتا ہے تو پھر وہ سائٹ پر ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے, اور جب موت کا وقت آ جائے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی, کوئی قریبی رشتہ دار, کوئی حکیم, ڈاکٹر, کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب آگے ایک تیسرے قسم کے فرشتوں کا بھی ذکر ہے. جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا, پہلے تو بچاتے رہتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ کب تک بچاتے رہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر غالب ہے, قاہر ہے, وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اس نے محافظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں, حفاظت کے لیے بھی ہیں, اعمال بھی لکھ رہے ہیں. کب تک یہ کام کرتے رہیں گے؟ حتیٰ اذا جاء, یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے احدکم الموت, تم میں سے کسی ایک کو موت, توفتہ, فوت کرتے ہیں اس کو, رسولنا, ہمارے بھیجے ہوئے, یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے, وہم لا یفرطون, اور وہ بالکل بھی کمی کوتاہی نہیں کرتے, کمی کوتاہی نہیں کرتے. تو یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے تم میں سے کسی ایک کو, تو فوت کرتے ہیں تم کو ہمارے بھیجے ہوئے, رسولنا جمع کے صیغے میں بات آ رہی ہے. اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ملک الموت اکیلے نہیں آتے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ اور بھی دوسرے فرشتے مددگار کے طور پہ ہوتے ہیں, جو ایک جماعت ہوتی ہے جو انسان کے رگ و ریشے سے مل کر جان نکالتے ہیں اور مدد کرتے ہیں ملک الموت کی. اور پھر ملک الموت جو ہے وہ روح کو لے کر چلتے ہیں, آسمان تک جاتے ہیں. اگر نیک روح ہوتی ہے تو اس کو علیین میں بھیجا جاتا ہے, اور بد روح ہوتی ہے تو اس کو سجین میں بھیجا جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں نا, وہی موت کے وقت ملک الموت کی مدد کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر نیک انسان ہو تو فرشتے کیا لے کر آتے ہیں جب اس کی جان نکالنے کے آتے ہیں؟ جب احدکم الموت ہوتی ہے, توفتہم رسولنا,
تو بہت ہی نیک انسان جو ایلیٹ کلاس میں سے ہوتا ہے. سورہ واقعہ انسانوں کے 3 گروہ بتاتی ہے روز قیامت ہوں گے. ایک دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، ایک سابقون سابقون اولئک المقربون. ایلیٹ کلاس ہے نیکوں کی، ہائی کلاس ہے. تو اگر اس کلاس سے تعلق ہو انسان کا، جو ہائی کلاس نیک لوگ ہیں، تو پھر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سورہ واقعہ میں آتے ہیں وَإِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ. تو فرشتے جب لینے آتے ہیں تو خوشبودار پھل اور جنت کا کفن اور بہت کچھ خوشخبریاں لے کر آتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اور اگر نیک روح ہو تو فرشتے آ کے خوشخبری بھی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نیک روح، نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہم اجعلنا منہم. تو یہ تو ہائی کلاس لوگوں کی بات ہے. جو نارمل جنت نیک ہوتے ہیں نا، دائیں ہاتھ والے، تو ان کے لیے بھی اس فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں. سورہ واقعہ میں آتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اور اگر خدا نخواستہ بائیں ہاتھ والوں میں سے تھا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. تو گرم پانی سے، حمیم سے اس کی میزبانی ہوتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، سجین میں جاتے ہیں. تو بہرحال جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالتے ہیں اور وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. کیسے کمی کوتاہی نہیں کرتے؟ سوری، اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. سب سے پہلے تو دیکھیں اعمال لکھنے میں کمی کوتاہی نہیں کرتے. ہر انسان کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل لکھتے ہیں. پھر اسی طرح جب تک موت کا وقت نہ آئے تو جب تک بھی وہ جان کو قبض نہیں کرتے، حفاظت کرتے رہتے ہیں پوری طرح. لیکن جب تک موت کا وقت نہ آئے تو کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، حفاظت کرتے ہیں. تیسرا، جب روح قبض کرنی ہوتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. جس کی موت آئی ہوتی ہے اسی کی روح قبض کرتے ہیں. جس طریقے سے کرنی ہوتی ہے اسی طریقے سے کرتے ہیں. جس سرزمین پہ کرنی ہوتی ہے وہیں پر کرتے ہیں. تو وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے. سمجھایا یہ گیا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ پوری طرح غالب ہے. اس کے باوجود کہ اس کے پاس اختیار اور ارادہ ہے، انسان نہ اپنی پیدائش پر قادر ہے، نہ موت پر، اور نہ درمیان کے مختلف مراحل پر، نہ ہی اعمال کی جواب دہی سے انسان بچ سکتا ہے. تو بہرحال جب موت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جان نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے کمی کوتاہی نہیں کرتے. پھر کیا ہوگا؟ ثم ردوا. پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ، اللہ کی طرف. اللہ مولاہم الحق. جو مولا ہے، ان کا ولی ہے، دوست ہے، ان کا مالک ہے سچا حقیقی. کیوں لوٹائے جائیں گے؟ کیونکہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے، پورا اچھے کاموں کا بھی اور برے کاموں کا بھی پورا پورا بدلہ دے جو کوئی انہوں نے دنیا میں کیا تھا. اور اچھی طرح سن لو، الا لہ الحکم. حکم اور فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہوگا. ہر قسم کے فیصلے دنیا میں بھی وہی کرتا ہے، لیکن آخرت میں صرف واحد القہار کے ہاتھ میں ہوں گے، اسی کا حکم چلے گا. اور اب اگلی بات یہ کہ وہ ہوا اسرع الحاسبین بھی ہے. وہ بہت جلدی حساب لینے والوں میں، حساب لینے والوں میں سے بہت زیادہ تیز ہے. اسرع جو صورت سے ہے، حاسبین حساب لینے والے، حاسب کی جمع. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسرع الحاسبین بھی ہے، بہت جلدی حساب لینے والا ہے. تو ایک تو دیکھیں حساب فوراً مرنے کے بعد ہی ہو جاتا ہے نا، فوراً اسرع الحاسبین ہے. کہ ایک تو جب فرشتے آتے ہیں ان کے ایٹیچیوڈ سے ہی آپ پتہ چلتا ہے انسان کو کہ میرے اعمال کیسے تھے. دوسرا، قبر میں جاتے ہی ایک اور فرشتوں کی جوڑی آئے گی جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. سوال جواب فوراً انٹرویو ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ابھی انسان قدموں کے جوتوں کی چاپ سننا ہوتا ہے جو واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور منکر نکیر آ جاتے ہیں، اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور انٹرویو ہوگا. کیا سوال ہوں گے قبر میں؟ مر ربکم، تمہارا رب کون تھا؟ اور ما دینکم، تمہارا دین کیا تھا؟ اور ما نبیکم، اور تمہارے نبی کون تھے؟ اب آپ کہیں گے بڑے آسان سوال ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے. دیکھیں، مر ربکم کا جواب وہی دے سکے گا جس نے واقعی زندگی میں رب کو رب مانا ہے، خالق مالک مدبر مانا ہے، اس کے احکامات پر چلا ہے. ما دینکم بھی وہی بتا سکے گا جس کو دین کے بارے میں انفارمیشن ہے، دین کے پر چلا ہے.
اور نبی کے بارے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا سکے گا جس کو نبی کا پتہ ہے، اس کی ان کی سیرت کا پتہ ہے اور سنتوں پر چلتا رہے۔ تو جو مرنے کے بعد قبر کے سوال جواب ہیں ان کے بارے میں، اور جو مرنے کے بعد کی کیفیات ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں۔ میرا جینا میرا بننا میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے، میں کلیکٹیولی ان کی روشنی میں مختصراً آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے تو فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں، تو ان کا جیسے میں نے ابھی بتایا رویے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا، ابھی میں نے بتایا نا سورہ واقعہ کی آپ کو ترجمہ، تو وہ تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کس کیٹیگری میں جانے والا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ایلیٹ کلاس کا ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جنتی روح کو فرشتے جنت سے ایک ریشمی کفن لے کر آتے ہیں جس میں روح کو لپیٹتے ہیں۔ جسم کو تو یہاں کفن دیا جاتا ہے نا، تو ریشمی کفن وہ لے کر آتے ہیں وہاں سے جنت کا، اس میں لپیٹ کر اور خوشبوؤں کے ساتھ آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہاں روح کی خاص پذیرائی ہوتی ہے، آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے پوچھ کے عزت و اکرام کے ساتھ، اور پھر اس کو وہاں سے اس کا مقام دکھا کے نا، علیین جو نیک روحوں کا مقام ہے آسمان کے پر، روح کو واپس زمین پر لایا جاتا ہے، کیونکہ ابھی سوال جواب ہونا ہوتا ہے نا جسم میں ڈال کے قبر کے اندر۔ تو اس کے دوران جو روح ہوتی ہے نا جب واپس آتی ہے تو جو جسم بڑا ہوتا ہے احادیث کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور پکارتی رہتی ہے کہ مجھے جلدی تدفین کے لیے لے چلو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ تدفین کے بعد اس کے ساتھ اچھا سلوک ہونے والا ہے، اور ہمیں حکم بھی ہے کہ تدفین جلدی کرنی چاہیے۔ اور پھر تدفین کے بعد کیا ہوتا ہے، نیک وہی سوال جواب ہوتے ہیں، اور سوال جواب میں کامیابی کے بعد نیک روح کو فائنلی علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ علیین اور سجین کا ذکر جو ہے وہ سورہ المطففین میں ہے، اور قبر کو اس کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی اس میں کھول دی جاتی ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ نئے رات کی دلہن کی پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، اور اس کو روز قیامت اٹھایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر انسان جو ہے خدا نہ کرے گناہگار ہو تو فرشتے بدبو والے کپڑے میں لپیٹ کر لے کر اس کو چلتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھولے ہی نہیں جاتا ان کے لیے، تو روح کو واپس زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور روح پھر وہی جسم کے ساتھ پکار پکار کر کہتی رہتی ہے کہ مجھے تدفین کے لیے نہ لے کے جاؤ۔ اور پھر ویسے جیسے ہی قبر میں جسم پہنچتا ہے روح لوٹائی جاتی ہے، سوال جواب، اور پھر واپس انسان کے اوپر پھر وہی سجین میں روح کو بھیجا جاتا ہے کہیں زمینوں کے نیچے، اور قبر میں پھر عذاب وغیرہ اللہ لا تجلنا منہم۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں کہ عذاب ثواب تو قبر میں ہی شروع ہو جائے گا، اسرع الحاسبین ہے، اور اعمال کے مطابق ہوگا، اور تفصیلی حساب جو ہے روز قیامت ہوگا۔ تو وہ هو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ جس طرح انسان اختیار کے باوجود بہت سی چیزوں میں بے بس ہے، اسی طرح انسان قدرت کے سامنے اپنے مرنے پر بھی مجبور ہے، اور زندگی کے دن پورے کرنے پر بھی مجبور ہے۔ جب تک موت کا وقت نہ آئے، چاہے جتنے بھی حوادث آئیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، جب وقت آ جائے گا تو پوری دنیا کی طاقت بھی مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ یہ خلاصہ ہے اس آیت کا۔ پھر تو توفت رسولنا وہم لا یفرطون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے من ینجیکم، ذرا پوچھیں ان سے کہ کون بچاتا ہے تم کو، نجات دیتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں خشکی کے اور سمندر کے، جو خشکی اور تری کے، یعنی سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں کون تم کو نجات دیتا ہے، جب تدعونہ تم پکارتے ہو اس کو، تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کے زاری سے اور چپکے چپکے بھی پکارتے ہو۔ مزید ہو القاہروں کی دلیل دی جاری کہ ذرا آپ پوچھئے مشرکین مکہ سمیت ہر کسی سے پوچھئے، آپ سے، مجھ سے، پوری دنیا کے لوگوں سے، کہ تم کو کون نجات دیتا ہے، بچاتا ہے جب تم خشکی کے اندھیروں میں یا سمندر کے اندھیروں میں سفر کر رہے ہوتے اور اچانک موت تمہارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایسا تو ہوتا ہے نا، انسان ایک حال میں تو نہیں رہتا، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی گھر میں ہوتا ہے، اور ایسا گھر میں بھی ہو سکتا ہے، سفر میں تو لازمی ہو سکتا ہے، ہاں، جس کی بات کی جا رہی من ظلمات البر والبحر، اور کہ انسان کو اچانک، اور گھر میں بھی ہو سکتا ہے نا، اچانک اندھیرے میں رات کے وہ ڈاکو آ کے گھس آئے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی سانپ آپ نکل آئے، اور سفر میں تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، سامنے انسان کو نظر آئے کہ بس سمندر میں اب ڈوبے اور اب ڈوبے، یا کوئی اس طرح کی چیز۔ تو یہی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ذرا غور کروا رہے ہیں کہ ذرا پوچھئے سبھی دنیا کے لوگوں سے، مشرکین سمیت،
کہ جب تم خشکی کے اندھیروں یا سمندر کے اندھیروں میں ہوتے ہو، سفر کر رہے ہوتے ہو، اور اچانک موت تمہارے سامنے آ جاتی ہے، پھر تم اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ اللہ ہی کو پکارتے ہو. اور کیسے پکارتے ہو؟ تدعونہ تضرعا و خفیہ. تضرعا بہت گڑ گڑاتے ہو، پھر تو بڑے روتے ہو، عاجزی کرتے ہو، زاری کرتے ہو، اور خفیہ طریقے سے بھی پکارتے ہو، دل دل میں سخت بے قراری اور بے چینی کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ یا اللہ تو ہمیں بچا لے. اور اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے وعدے بھی کرتے ہو. کیا وعدے کرتے ہو؟ لئن انجانا، اگر، البتہ اگر اس نے نجات دے دی ہمیں، من ہی اس سے، یعنی جس مشکل مصیبت میں انسان ہوتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو نے اگر اس سے ہمیں نجات دے دی آج، تو کیا وعدہ کرتا ہے؟ کہتا ہے لنکونن من الشاکرین، البتہ ضرور بالضرور میں ہو جاؤں گی شکر گزاروں میں سے. یہ وعدہ کرتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے، ذرا سوچ کے دیکھیں، انسان جب مشکل بیماری کسی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، لمبی لمبی نمازیں ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے، اس سے نکال دے. مشرکین تک کی زبان پر اللہ کا نام آتا تھا، دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے تھے. تو انسان گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، وعدے کرتا ہے تو بچا لے، نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن سے جڑ جائیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے. ٹھیک، اس طرح کے وعدے کرتا ہے. تو اب یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تضرعا و خفیہ، یہ بھی ذرا غور طلب بات ہے. دیکھیں، جس کو اللہ کو پکارنے کی عادت ہوتی ہے نا ہر حال میں، ہاں، کہ اللہ سے وہ جڑا ہوتا ہے، حنیف ہوتا ہے، تو وہ تو مشکل مصیبت میں بھی جس طرح چاہے اللہ کو پکار لیتا ہے. اعلانیہ بھی پکار لیتا ہے، زور زور سے بھی پکارتا ہے یا اللہ میری مدد کر. خفیہ بھی پکار لیتا ہے. لیکن جس کو عادت نہیں ہوتی نا اللہ کو پکارنے کی، کبھی اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ رب کو پکاروں، صرف مشکل میں یاد آتا ہے، تو پھر وہ خفیہ شرمندہ ہو کر دل ہی دل میں پکارتا ہے کہ اب تک تو بھولے ہوئے تھے اور اب تو یاد نہیں آیا، تو اب میں کیا، پھر دل میں وہ پکارتا ہے، بے چینی پکارتا وہ بھی ہے. تو بات یہ ہوتی کہ دیکھیں، انسان کے اوپر پوری زندگی مختلف خول چڑھتے رہتے ہیں. سب سے پہلے گھر کا رنگ چڑھتا ہے، گھر کا جو بھی رنگ ہوتا ہے تو وہ انسان پہ چڑھتا ہے. پھر اسکول جاتا ہے بچہ، کچھ وہاں سے رنگ چڑھتے ہیں. پھر کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، وہاں کے رنگ چڑھتے ہیں. پھر دنیا میں نکلتا ہے کہ جاب، کوئی کاروبار، پھر وہاں کے لوگوں کے رنگ چڑھتے ہیں. اور اسی میں کہیں جو اللہ کا رنگ ہے نا، صبغت اللہ جو آپ نے پڑھا تھا، وہ کہیں دب جاتا ہے، بالکل ہی فیڈ ہو جاتا ہے. صبغت اللہ دب جاتا ہے، باقی سارے رنگ غالب آ جاتے ہیں. لیکن جب مشکل مصیبت آتی ہے نا، تو پھر اللہ کی یاد آتی ہے. پھر وہ جو فطرت میں اللہ کا وحدانیت ہے نا، وہ انسان کو یاد آتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی رنگ ہمارے پر چڑھے ہوئے تھے، یہ تو بالکل پھیکے تھے، کچے تھے نا، ایک جھٹکے میں اتر گئے. ہاں، اور وہ رنگ جس کو چڑھانا چاہیے تھا، جو ہر جگہ کام آتا ہے، وہ میں نے چڑھایا نہیں. تو یہ ہوتا ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تو انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تضرعا و خفیہ، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آج بچا لے، من ہذہ، اس سے، تو لنکونن من الشاکرین، ہم تو ضرور شکر گزاروں میں سے جائیں گے. بس تیری ہی طرف، تیری ہی آگے جھکے رہیں گے، نماز پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے. ہوتا کیا ہے پھر؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ینجیکم، وہ نجات دیتا ہے تم کو، نجات دے دیتا ہے تم کو. کس سے؟ منہا، اس سے. کس سے؟ جس کے لیے پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس سے تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے، نجات دے دیتا ہے. اور صرف اسی چیز سے نہیں بچا لیتا، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، ہر قسم کے کرب سے بچا لیتا ہے. کرب کہتے ہیں ایسے غم کو جو دل گھٹنے والا ہو. تو بغیر پکارے بھی بہت سارے جو کرب ہیں اس سے بھی بچا لیتا ہے. لیکن پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر انسان بھول جاتا ہے کہ بچایا کس نے. ثم انتم تشرکون، پھر تو تم شریک ٹھہرانے لگتے ہو. بچاتا اللہ تعالیٰ ہے، پکارتے بھی اسی کو ہو، کیونکہ وہ بچا بھی لیتا ہے، نجات بھی دیتا ہے. لیکن پھر تم کرتے کیا ہو؟ تم شریک ٹھہرانے لگتے، اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو. کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو کہ جی فلاں ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، بس انہوں نے بچا لیا. پھر تم کہتے ہو فلاں بزرگ کا تعویذ کام آ گیا، بہت ہی زبردست تعویذ ہے جی، مر چلا تھا ہمارا بندہ تو ان کے تعویذ نے بچا لیا. تو پھر تم کہتے ہو کہ اگر آپ آج نہ ہوتے تو پھر ہم تو بھوکے مر جاتے. پھر تم کہتے ہو کہ فلاں کی وجہ سے میری جان بچ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے، یہاں پر بہت بڑا شکوہ ہے، اور غور طلب شکوہ ہے ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا شکوہ کر رہے ہیں کہ دیکھو، پکارتے مجھے ہو، بچاتا بھی میں ہوں، لیکن تم تو دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہو، مجھ کو بھول جاتے ہو. تو سبق کیا ہے اس میں؟
دیکھیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ بچانے والی ذات صرف اسی کی ہے، صرف وہی بچا سکتا ہے، بھروسہ بھی اس پر ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ سبب اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، کسی کو بھی بنا سکتا ہے، بندے کو ہی بنائے گا نا سبب۔ کوئی آپ کو ڈاکٹر جو ہے آپ کے لیے سبب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بچانے والی ذات نہیں ہے۔ تو اپنے جملوں کو اور اپنے عقیدے کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ شکر ہے کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی۔ یہ کہنا چاہیے کہ خیر تعویذ آویز تو بہت ہی غلط بات ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کی دعا کو سبب بنا دیا، یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ دیکھو بچاتا تو میں ہوں۔ اور یہ ایک عام بات ہے، ہم بہت آسانی سے دنیا میں لوگ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اللہ کو تو بہت کم یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں کی وجہ سے، یہ فلاں کی وجہ سے۔ تو ذرا اس پہ بھی غور کیجیے گا، بہت اہم آیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل هو القادر، کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اللہ اس بات کے اوپر ان یہ کہ یبعث وہ بھیجے علیکم تمہارے اوپر عذابن عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، دو عذاب ہو گئے۔ تیسرا او یا یلبسکم، یا وہ تلبیس کر دے، تلبس الحقہ پڑھ چکے ہم، لباسا سے غلط ملت کر دے تم کو، کیسے؟ شیعان گروہوں میں غلط ملت کر دے، گروہ در گروہ بنا دے، فرقہ واریت میں ڈال دے، وَيُذِيقَ وہ چکھا دے، بعضکم تم میں سے بعض کو، بأس قوت بعض کی ٹھیک۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ ہی کو تم پکارتے ہو، نجات بھی وہی دیتے ہیں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم اس کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہو جب وہ نجات دے دیتا ہے۔ تو یہ نہ بھولو، بے فکر نہ ہو جائے کہ ایک مشکل مصیبت سے اگر اس نے نجات دے دی اور تم اس کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرنا شروع کر دو گے، دوسروں کو شریک کرو گے، تو یاد رکھو، امن میں نہ آ جاؤ کہ دوبارہ بھی کسی طریقے سے وہ عذاب میں پکڑ سکتا ہے۔ تو تین قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ نمبر ایک کہ وہ بھیج دے عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے، جیسے طوفان آتے ہیں، جیسے تھنڈر سٹارم آتے ہیں، آندھی آتی ہے، آسمانی بجلی گر جاتی ہے، برفانی طوفان آتے ہیں، جیسے قوم عاد پر آندھی آئی تھی 8 دن اور 7 راتیں، جیسے قوم لوط پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، جیسے قوم شعیب پر بھی آسمان سے آگ برسی تھی، اور آج بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، جیسے دریاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے، جیسے زلزلے آتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے بھی پانی برسا تھا اور نیچے سے بھی فارت تنور پانی ابلا تھا۔ قوم سمود پر زلزلہ ہی آیا تھا، زمین بھی پھٹی تھی، فرعون کو سمندر میں غرق کیا گیا تھا، پاؤں کے نیچے سے کیا گیا تھا نا۔ یا کہ زمین دھس جائے، جیسے قارون جو تھا ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو خزانوں سمیت زمین پھٹی تھی اور اس میں دھسا دیا گیا تھا۔ اور آج بھی زمین دھستی ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح زمین میں پانی بہت زیادہ نیچے چلا جائے تو یہ بھی تو ایک عذاب ہوتا ہے نیچے کا، جس کے بارے میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہے نا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر پانی اللہ تعالیٰ بہت ہی نیچے لے جائے، بورنگ کر کر کے بھی پانی نہ نکلے، کون پانی لے کر آئے گا تمہارے پاس؟ پھر یہ کہ زمین لاوا نکلے اس میں سے پھٹ جائے، آپ کو پتہ ہے نا زمین کے اندر آگ ہے اور ہم اس کے اوپر رہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا معنی بھی ہے، اوپر سے عذاب آ جائے یا نیچے سے عذاب آ جائے، مانوی طور پر، کہ اوپر سے آپ کے اوپر تکلیف پہنچے کہ آپ کے اوپر ظالم اور بے رحم حکمران مسلط ہو جائیں، جنگل کا قانون آپ کے ملک میں چلنا شروع ہو جائے، غور کیجیے گا۔ یا پھر یہ کہ کوئی ظالم باس آپ کے اوپر مسلط ہو جائے، شوہر ہی کوئی ظالم مسلط ہو جائے، اور نیچے سے کیا ہے، ماتحت غلام بے مروت بے ادب ہو جائیں، چوری کرنا شروع کر دیں، آپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیں، خیانت کرنا شروع کر دیں، غداری کرنا شروع کر دیں، یا یہ کہ نیچے سے اولاد بگڑ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، نافرمان ہو جائے۔ تو اوپر نیچے کا عذاب حصی ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور مانوی بھی ہو سکتا ہے۔ اب تیسرے قسم کا عذاب جو ہے بڑا غور طلب ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او یلبسکم شیعاً، شیعہ جو ہے نا شیعتن کی جمع ہے، اور شیعہ کہتے ہیں ایسے گروہ یا فرقے جن کی بنیاد عقیدے کا اختلاف ہو، عقیدے کا اختلاف ہو۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی عذاب میں تم پہ لا سکتا ہوں کہ مسلمان فرقوں میں بڑھ جائیں، فرقہ واریت بڑھ جائے، الگ الگ ہو جائیں، دلوں میں نفرت بغض پیدا ہو جائیں، عداوت پیدا ہو جائے، ایسی کہ ایک دوسرے کی مسجدوں کو تک علیحدہ کر لیں۔ یہ بھی ایک برے عذاب کی شکل ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، پورا معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے، مسلمان زوال پذیر ہو جاتے ہیں، جو کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ تو تیسرے قسم کی عذاب کیا ہے کہ گروہوں میں تقسیم کر دے اللہ تعالیٰ، فرقہ واریت میں لوگ پڑ جائیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور اس فرقہ واریت میں ڈال کر وہ چکھائے بعض لوگوں کو بعض کی طاقت کا مزہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب فرقہ واریت پھیلتی ہے تو کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا، مار کٹائی تک نوبت آتی ہے، اور کبھی ایک دوسرے کو جان سے بھی مارنے میں گریز نہیں کرتے۔ تو یہ ایک طرح کی سزا ہوتی ہے فرقہ واریت کی، کہ لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو ظلم و ستم کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ لوگ اس کو عذاب سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو خبردار کر رہے ہیں اور صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ بھی عذاب کے قسم ہے، اور خبردار کیا کر رہے ہیں کہ بے فکر نہ ہو جاؤ، نا شکرے ہو کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ایک میں نے تم کو غم سے نکال دیا تو تم دوسروں کو کی شکر گزاری کرو، اللہ کو بھول جاؤ۔ تو یہ یاد رکھو کہ عذاب دوبارہ بھی کسی طرح سے کبھی بھی آ سکتا ہے، ان تینوں طریقوں سے آ سکتا ہے۔ تو انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم کھول کھول کے آیات بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، شاید کہ لوگ بات کو سمجھ جائیں۔ یفقہون کا لفظ فقہ سے ہے۔ فقہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے جو جنرل معنی ہے کہ علم کی گہرائی تک پہنچنا، ڈیپتھ میں علم حاصل کرنا، دلائل سے بات کو سمجھنا اور عمل میں لانا۔ اور دوسرا فقہ کا معنی ہے احکامات کو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو پلان کرنا، یعنی ان کو اپلائی کرنا ریچولز کے اوپر اور عام زندگی کے اوپر، یہ بھی فقہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں جنرل معنی میں آ رہا ہے کہ شاید لوگ گہرائی میں بات کو سمجھ سکیں، جو اتنا سمجھایا جا رہا ہے کہ بے فکر نہ ہو جاؤ، عذاب کسی طریقے سے بھی تمہارے پر آ سکتا ہے۔ تو اس طرح تینوں قسم کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور جہاں تک کہ جو تیسرے عذاب کی بات ہے نا، مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی تھی۔ نمبر 1، میری امت غرق کے ذریعے ختم نہ کی جائے، ہلاک نہ کی جائے۔ نمبر 2، قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو۔ نمبر 3، آپس میں لڑائی فرقہ واریت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں میری قبول فرمائی، اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا گیا۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسم کے عذاب سے بچنے کی دعا کی تھی اپنی امت کی۔ تینوں ہو گئے نا، غرق سے بھی ہو گیا، اور قحط عام جو ہے وہ زمین کا عذاب ہو گیا، تحت ارجل ہم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ زمین نباتات اگانا بند کر دے، قحط سالی ہو جائے۔ تو آپ کے 2 دعاؤں کو قبول کیا گیا کہ اوپر نیچے سے تو عذاب نہیں آئے گا، یعنی کلی طور پر آپ کی امت مجموعی طور پر کبھی بھی پورے عذاب میں ایک ایک انسان ختم نہیں ہوگا امت مسلمہ، لیکن جزوی طور پر آ سکتے ہیں، اور وہ آتے بھی رہتے ہیں۔ تیسرے قسم کا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی دعا، وہ آج بھی امت میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ اختلافات کا شکار ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ قرآن اور سنت سے دوری ہوگی، اس لیے تیسری دعا قبول نہیں کی گئی۔ اور قبول اس لیے بھی نہیں کی گئی کہ اسی میں تو آزمائش تھی امت کی، کہ کون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کرتا ہے، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اور کون چھوڑ دیتا ہے۔ آزمائش تھی۔ تو اختیار اور ارادے سے جو فرقہ واریت سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، اس عذاب سے بچ جائے گا۔ لیکن جس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ عذاب ہے، قرآن و سنت کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، اپنے اپنے فروعی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، جہالت سے نکلنا نہیں چاہتے، انا اور عصیبت کو فروغ دیا ہوا ہے، تو پھر تو یہ والا عذاب ہمیشہ امت میں موجود رہے گا۔ کیونکہ دیکھیں یہ 2 چیزیں امت میں جب تک رہیں گی نا، جہالت قرآن اور سنت سے جہالت، ٹھیک، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا نہیں کیا جائے گا، اور انا پرستی، انا شیطان نے ایجاد کی تھی نا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اس کا بھی مسئلہ یہی تھا۔ جب تک امت بھی فرقہ واریت سے بچ نہیں سکتی، تیسرے عذاب کا شکار ضرور رہے گی۔ تو تیسرے عذاب سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیمات عام کرنا ضروری ہے، اور دلوں سے نفرتوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ تینوں قسم کے عذاب سے الرٹ رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا چاہیے جب ہم کسی مشکل مصیبت سے نکلتے ہیں،
ٹھیک ہے، بندوں کا شکریہ کریں، لیکن اصل میں شکر گزاری کس کی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ہر چیز میں اللہ کو پہلے لائیں، یہ سیکھ لیں. پھر یہ کہ تینوں قسم کے عذاب سے الرٹ رہنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے. سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، اَأَمِنْتُمْ، کیا تم امن میں آ گئے ہو، من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ جو آسمانوں میں ہے، آسمان میں ہے، وہ تمہارے اوپر زمین کو دسا دے اور زمین کاپنا شروع کر دے. پھر آیت نمبر 17 میں بھی کہتے ہیں ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس چیز سے امن میں آ گئے ہو کہ وہ تمہارے اوپر جو آسمان میں تمہارے اوپر پتھروں کی بارش بھیج دیں، پھر دیکھنا کہ کیسا ہوتا ہے ہمارا عذاب. تو تینوں قسم سے عذاب سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، ایک ضروری بات، اگلے ہفتے ظاہر ہے آپ کی بدھ اور جمعرات کو چھٹی ہوگی نیکسٹ ویک، کیونکہ عید الاضحیٰ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عشرہ ذی الحجہ کے جو برکات ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور بہت ہی اسپرٹ کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید الاضحیٰ سب کو مبارک کرے. اگلے بدھ اور جمعرات آپ کی چھٹی ہے، اس سے جو نیکسٹ ہوگا 5 جولائی بنتی ہے شاید، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.